जी नाज़रीन, हम पहुँचे हैं इस वक्त मस्जिद या रसूलुल्लाह में हाफिज़ कारी खुशनूद आमीन साहब के पास उनका मौक़िफ़ लेने। जी जामिया मस्जिद में इस वक्त हम मौजूद हैं, बिल्कुल असल मकाम पर। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास मौजूद हैं इस जामिया मस्जिद के इमाम हैं, हाफिज़ हैं, ख़तीब हैं और आज जुमा है और गुज़श्ता जुमे ये वाक़या पेश आया जिसके हवाले से इस वक्त हम इनके पास मौजूद हुए। उस वाक़े की नोयत ये हुई कि एक जुमे के दौरान इन्होंने एहतजाजी कोई काम किया कि मुँह पर कुछ पट्टी रखी और उसके बाद इन्होंने जब गुफ्तगू शुरू की तो एक सहन में बैठे हुए इस कमरे ये देखें, ये इस दरवाज़े से बाहर एक शख्स राजा सदाकत हुसैन खड़े हो गए और उन्होंने इनसे मुखातिब करके कहा क्या हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या रद्द-ए-अमल दिया और उसके बाद उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर मीडिया पे जो कुछ वाक़या था वो ज़ेरे बहस आया, ज़ेरे तज़किरा, इस वक्त वो वायरल है और हम इनसे राब्ते में आना चाह रहे थे कि इनका मौक़िफ़ अगर ये देना चाहें तो ये इस वक्त मौक़िफ़ दे रहे हैं और हम मस्जिद में ही मौजूद हैं, मदरसा भी है और थोड़ा सा इनसे तारुफ़ लेंगे और फिर उस बात की जानिब बढ़ेंगे कि जनाब तुसां हिफ़्ज़ कितिया किरत थोड़ी अपनी तालीमी बसात दसो। पहला अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ी आवाज़ बुलंद। अभी थोड़ी देर कबल जो नायब मोहतरम है हमारे इलाका के चौधरी फजलुर रहमान साहब, इनका एक अपना मकाम है सहाफ़त के मामले में, इन्होंने टेलीफोनिक रब्ता किया मुझसे और जो टॉपिक इन्होंने बताया उसी हवाले से इन्होंने मुझसे दरियाफ़त किया कि आप इस हवाले से मुझे मौक़िफ़ दें, मैं आपकी मस्जिद में मौजूद हूँ। तो बेसिकली बुनियादी तौर पर बात यह है कि माशरा हमारा जो है वो अदम बर्दाश्त का सिलसिला है इसमें बहुत ज़्यादा, और बिलखुसूस जो मज़हबी हवाले से हमारा माहौल है वो इस तरह का होता है कि हर बंदा जो है उसकी कोशिश होती है कि मैं जल्दी अपने जो फ़राइज़ हैं वो उनसे मतलब उनकी अदायगी करूँ और उसके बाद यहाँ से निकल पड़ूँ। तो चूँकि गुज़श्ता हफ़्ते में हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक गैर मामूली वाक़या हुआ जिसमें अभी तक जो ऑफिशियली हमें नहीं पता चल सका कि कितने लोग उसमें ज़ाया हुए, ज़ख्मी हुए और बल्कि हमारे इलाका के भी कुछ लोग थे, कुछ वापस आए, अभी तक कुछ लोग जो हैं वो ज़ेर हिरासत हैं, लापता हैं। अच्छा। तो बहरहाल ये एक अलग मौजू है। तो उस हवाले से हमारा एक पूरा तहसील सतह पे एहतजाजी था मामला, मुतफ़िक़ा तौर पर उलमाए किराम ने जो मामला किया था, ठीक है। तो एहतजाज में मतलब गुफ्तगू नहीं करनी थी, हमने खामोश एहतजाज करना था, एक जमहूरी अमल जिसे कहते हैं। आप देखते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात सहाफ़त पे भी बंदिश आई है। हाँ जी। तो साफ़ी हज़रात ने भी इस तरह का एहतजाज के ताले लगाए हैं या मतलब कहीं खड़े होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा। तो इस लिहाज से एक एहतजाज का माहौल था। तो एहतजाज के बाद लोगों को ब्रीफ़ करना कि एहतजाज क्यों हुआ है, इस हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। तो उस रसूल पे खड़े होकर आप बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, उस हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। तो फिर इसी दौरान चूँकि वक्त हमारी मस्जिद का 1 बजे था जमात का जी, तो उससे तकरीबन 10-12 मिनट जो है वो बात ज़ायद हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि जब इस तरह के गैर मामूली वाक़े हों जिसमें इंसानी जानें ज़ाया हुई हों और लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हुआ और पूरे मुल्क में एक बड़ी अभी तक एक कैफियत जो बनी हुई है उस पर 10-12 मिनट अहमियत नहीं रखती। देखिए ये हमारी वो कौम है कि अगर इसे वलीमे पे बुलाएं, 2 बजे का टाइम दें तो हो सकता है कि 2 के बजाय 4 बज जाए, किसी को कोई एतराज़ नहीं है, कोई बंदा वहाँ पे घड़ी नहीं दिखाएगा। ऐसा ही है या नहीं? सही। अगर ढोल बाजे का माहौल हो और सारी रात बीत जाए, कहीं बुलगुदरू उठाना हो, वहाँ पे सारा दिन गुजर जाए, किसी बंदे को कोई एहसास नहीं होगा, ठीक है। तो बस वो फिर चूँकि हमारे भाई हैं, राजा सदाकत साहब मेरे बड़े भाई हैं, तो वो चूँकि मतलब उनका तल्लक हमारे इलाका से भी है और यहाँ से माशाल्लाह जानी पहचानी शख्सियत भी हैं, तो उन्होंने उठकर मुझे इन्फॉर्म किया कि टाइम जो है वो ज़ायद हो गया कुछ,
تو اس حوالے سے آپ جو ہے وہ اپنی گفتگو کو کلوز کر لیں. تو چونکہ یہ ایک ممبر کا بھی تقاضا ہوتا ہے, اس کے بھی آداب ہیں, تو اس حوالے سے میں نے یہی انہیں گزارش کی کہ اگر آپ جلدی میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فی الفوری معاملہ کرنا ہے, آپ کسی اور مسجد میں تشریف لے جائیں. بس یہ اس طرح کی بات ہوئی اور کتنی بات ہوگی. تو دوسری بات یہ ہے کہ مطلب کوئی یہ آنن فانن معاملہ ہوا ہے, کوئی اس میں میرا خیال میں اگر کوئی میری طرف سے میرے الفاظ میں شاید کوئی اس وقت جذبات غالب تھے تو میں میڈیا کے توسط سے, چونکہ میں اسپیکر پہ تھا نا, تو اس پہ یہ ہے کہ اگر میرے الفاظ کی وجہ سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس کے لیے پرسنلی بھی ان سے معذرت خواہ ہوں. کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اور یہ اوورآل جو آن ایئر ہے تو اس پہ حوالے سے آپ کی بات اس میں پبلک جو آن ایئر ہے وہ میں مطلب پہلا جو معاملہ وہ یہ ہے کہ شجاعت بھائی وہ بھی ہمارے صافی بھائی ہیں, یہیں کے رہنے والے ہیں, تو انہوں نے بیسیکلی اصل مسئلے کو بعد میں انہوں نے ویڈیو کو جو ہے مطلب کیا, اور یہ جو بعد والا معاملہ تھا اسے پہلے لے آئے. تو یہ آگے پیچھے اور پیچھے آگے کے ماحول میں جو ہے پھر یہ زیادہ ان کا معاملہ جو ہے یہ صداقت صاحب کا وائرل ہو گیا ہے. تو اس میں نے شجاع بھائی کو میں نے ریکویسٹ بھیجی اس وقت, چونکہ انٹرنیٹ کا پرابلم ہے میں تو دیکھ نہیں سکا ویڈیو کو بر وقت. بعد میں مجھے کچھ احباب نے فون کر کے بتایا کہ اس طرح کا ماحول چل رہا ہے, تو ان سے میں نے گزارش کی تھی کہ آپ یہ ویڈیو آپ نے جو مطلب ایڈٹ کی ہے بعد والے واقعے کو آخر والی بات کو آپ پہلے لے کر آئیں, اور پہلے والی بات کو جو ہے وہ مطلب اس طرح آگے پیچھے کر کے جو آپ نے ویڈیو میں کیا ہے یہ آپ نہ کریں. اس سے اچھا نہیں ہے, کسی بندے کی عزت نفس پہ پھر بات آتی ہے تو اس سے پھر وہ معاملہ چل نکلتا ہے. تو باقی اور میرے دل میں تو ان کے لیے احترام ہے, بھائی ہیں ہمارے, کو ایسی بات نہیں ہے. اللہ کریم انہیں بھی راہ حق پر استقامت عطا فرمائے, ہمیں بھی راہ حق پہ استقامت عطا فرمائے. تو صافی برادری کے لیے میرا بالخصوص یہ ایک گزارش کروں گا, فضلرحمان صاحب چونکہ بڑے ماشاءاللہ کھڑے اور سچے صافی ہیں اور یہ ہمیشہ جو ہے وہ جاندار موقف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, تو ان کے ذریعے میں یہ پیغام صحافی برادری کو دینا چاہتا ہوں کہ جو درست بات ہے اور جس جگہ جو بات ہوئی ہے اس کو اسی انداز میں کرنا چاہیے. ایڈٹ کر کے جب آپ ویڈیو کریں گے آگے کی بات کو پہلے کر دیں گے اور جو بعد میں ہوئی ہے اسے آخر میں کریں گے, تو اس طرح پھر جو ہے وہ بندے کے ذہن میں ایک جو ہے وہ بات کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے, لوگوں کو کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے. تو بالخصوص میں اس حوالے سے کہوں گا کہ بے شک ہمارے انٹرنیشنل میڈیا نے نہیں دکھایا, سوری میں یہ بات نیشنل میڈیا نے نہیں اس طرح کا یہ معاملہ دکھایا مرید کے حوالے سے. تو آپ حضرات جو ہیں وہ اس مسئلے کو اٹھائیں تاکہ حکومتی اور جو صاحب اختیار لوگ ہیں انہیں جانوں کہ ضیاع پہ افسوس بھی ہونا چاہیے, اس پہ عملی اقدامات ہونے چاہیے, اس پہ تنظیمات اہل سنت نے جو مطالبات رکھے ہیں لاشوں کی گمشدگی کے حوالے سے, اسی طرح مسنگ پرسن کے حوالے سے, اس پہ آپ اپنا کردار ادا کریں. اللہ کریم ہم سب کو راہ حق پہ استقامت عطا فرمائے. جی میں آپ سے بات بڑی کم آپ نے سمیٹ دی اور بڑے اچھے انداز میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی تعلیم اور پھر یہاں ذمہ داری, یہ تعارف دیں. میں ایک سوال اور پھر کروں ٹو دا پوائنٹ. جی میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ حفظ کی اپنے جو ہمارے مولانا مصطفیٰ آباد مدرسہ ہے یہاں سے قاری ذوالفقار احمد صدیقی صاحب, قاری ذوالفقار احمد صدیقی صاحب استاد ہیں آپ کی. پھر اسی طرح جو آگے کی تعلیم ہے وہ میں نے جو ہے وہ میرپور میں جو ادارہ ہے وہاں پہ ہم نے میرپور بورڈ سے ادیب عربی, اسی طرح فاضل عربی اور اسی طرح ادیب عربی, فاضل عربی اور کورس. جی اچھا, تو یہ مطلب تو قرات بھی. جی قرات. تو آپ حافظ بھی ہیں, قاری بھی ہیں, تو یہاں امام مسجد بھی ہیں اور محتمم بھی ہیں, یا مدرسہ بھی چل رہا ہے؟ جی الحمدللہ ہمارے پاس یہاں پر اس وقت تقریباً 50 سے زائد طلباء جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں, دونوں حفظ بھی کر رہے ہیں, حفظ بھی کر رہے ہیں, اور اسکول کا بھی جیسے آئے ہیں تو پیپر کے آخری مراحل چل رہے ہیں. چند بچے کچھ چھٹی ہو گئی تھی بچوں, کچھ بچے جو پیپر دے رہے تھے, تو یہ ہمارا سیکنڈ ٹرم جو ہے یہاں پہ ابھی اس کا اختتام ہو رہا ہے. جی تو اس کے امتحانات بھی جاری ہیں. بچے ہمارے پاس یہاں پہ 3 کلاس سے لے کر 8 کلاس تک بچے جو ہیں وہ اسکول کی تعلیم بھی ہے, اور پلس یہاں پہ حفظ کا بڑا اچھا ماحول ہے جس میں بچے جو ہیں وہ حفظ قرآن بھی کمپلیٹ کرتے ہیں اور ساتھ اسکول کی تعلیم بھی جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. جی ناظرین, یہ آپ نے تعارف لیا یہاں ان کا بھی اور مسجد کا بھی اور یہاں مدرسے کا بھی یہ تعارف ہے, یہ سینٹرل پوائنٹ پہ آ گیا, اتفاقی ضرورت تھا. تو ان سے یہ بات کریں گے کہ اس میں جو اہم بات تھی وہ میں یہی لقمہ دے دیتا ہوں آپ کو کہ جو صحافتی حوالے سے جو ان کی ویڈیو رپورٹ ایڈٹ ہو کے آئی, وہ ایک پروسیس میڈیا کا اور رپورٹنگ کا کسی بھی کا وہ یہی ہوتا ہے کہ جو خاص پوائنٹ, جو تھرلنگ پوائنٹ ہو, جس پہ ایشو پہ سٹینڈ کر رہا ہو,
اس کو پہلے تعارفی حد تک دیا جاتا ہے، اس طرح انہوں نے وہ تعارف انہوں نے نہیں دیا۔ ہر میڈیا کا جو ادارہ ہے وہ ٹچ دیتا ہے اور اس کے بعد اسی رپورٹ کو دوبارہ اصل رپورٹ میں شامل کرتا ہے، لیکن اس میں آپ پر ایک ایلیگیشن اور بھی آئی جو انہوں نے ہی تذکرہ کیا، راجہ صداقت حسین نے، سابق امیدوار ہیں ضلع کونسلر چائی کائی سے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے اپنی گفتگو کے دوران یہ بھی کہا کہ ہم نکاح اور جنازوں کے معاملات میں بھی سماجی بائیکاٹ کریں گے تاکہ لوگوں میں یہ احساس ہو، اور پھر میڈیا کا تذکرہ آیا کہ یہ رپورٹ نہیں ہوئی، لیکن اس حوالے سے جو آپ نے بات کی اس میں لوگ اس میں کمنٹ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، اس لیے آپ سے میں یہ باتیں ٹچ کر کے اس کو کلوز کروں گا تاکہ کم لفظ میں اگر آپ شارٹ کر کے بند کر سکیں تو بات سمیٹ دیں۔ جی دیکھیں، معاشرے کے اندر جو بے حسی ہوتی ہے، جی جو بے حسی ہوتی ہے مختلف امور پر، ہاں جی ٹھیک ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے یہ بات بتلائی گئی ہے کہ اگر اس واقعے میں علماء کا قتل ہوا ہے، مدارس کو مساجد کو سیل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، علماء کو جو ہے وہ ان کے مطلب پرامن انداز میں جو ایک کام کر رہے تھے اپنا دینی حوالے سے انہیں ڈسٹرب کیا گیا، تو اس حوالے سے جو ہے پھر وہ ایک جو رد عمل آتا ہے اس میں وہ اس لحاظ سے تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ مطلب ہمیں ایک جیسے پیغام ہوتا ہے، آپ نے پیغام دیا، تذکرہ کیا، جی وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ دوسری جو آپ نے تھریلنگ کی بات کی ہے، تو دیکھیں میری بات سنیں، گزارش یہ ہے کہ موضوع ہمارا تھا جس پہ وہ رپورٹ کرنے کے لیے آئے تھے، جس کے لیے میں نے وہ تھا احتجاج۔ یہ جو صداقت صاحب والا معاملہ ہے یہ ایشو بن گیا، یہ کوئی ایشو بھی نہیں ہے، ایک معمولی اس کا اور اس احتجاج کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کو جب گڑ مڈ کر کے یعنی دو ایشوز کو یکدم اکٹھا کرنا، یہ دیانتداری نہیں ہے، یا جو پروسیس ہے اس کو مناسب نہیں کیا۔ ویڈیو تو وائرل ہوئی ہے، ویڈیو تو وائرل ہو گئی ہے، لیکن جو اصل ایشو تھا اس کو جو ہے وہ مطلب سیکنڈ پوزیشن پہ لے گئے، اور جو ایک آنن فانن معاملہ ہوا ہے اس کو جو ہے وہ اہمیت مل گئی، ٹھیک ہے۔ تو ہماری عوام کا ذہن اس طرح کا ہے، اس میں یہ فضول باتوں میں ہم زیادہ الجھتے ہیں، اس کو موقع دیتے ہیں، اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس کو زیادہ اہمیت۔ تو یہ جو بات آپ نے کی بیچ میں اس کو ختم کریں گے، میں اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، نامناسب ہے، میرے بھی لوگ فیس ریڈنگ کر رہے ہیں، میری باڈی لینگویج آپ کی نوٹ کر رہے ہیں، اور یہ کہ آپ نے یہ جو تذکرہ کر دیا تھا تو لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے کہا کہ ہم نکاح کے حوالے سے بھی آپ نے بات کر دی، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم نکاح جو ہے اس میں ہم پڑھاتے ہیں اور ہم جنازوں میں شمولیت کرتے ہیں، ختم شریف اور دیگر، اس کا ہم سماجی بائیکاٹ کریں گے اگر آپ لوگوں نے علماء کا کردار ہے معاشرے میں، اور مذہبی ان کے کردار سے آپ کسی طور پہ انکار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ان کی ایک اہمیت ہے، دین سکھاتے ہیں، صرف نکاح کی حد تک نہیں ہوتا، تمام معاشرے کے دیکھیں مسلمان ہے، مسلمان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ تھرو ہوتا ہے، یہاں سے لے کر قبر میں جانے تک کے معاملات میں وہ اسلام کے تابع ہو کے بنا رہا ہے، اور امام کے یا مسجدوں کے۔ دیکھیں جب ان علماء کی عزت محفوظ نہ رہے، ان علماء کے مدارس محفوظ نہ رہیں، مساجد محفوظ نہ رہیں حکومتی جبر سے، حکومتی استبداد سے، تو ایسی صورت میں جو رد عمل ہوتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب اس میں کچھ بھی آپ توقع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی بطور انسان معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں، کہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، ذہنی، جسمانی، روحانی، جی ہر اعتبار سے، مطلب میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا معاملہ نہیں ہوا، نہیں، ٹھیک ہے، بات آپ نے مکمل کر دی۔ جی ناظرین، ہم اس بات کو سمیٹتے ہوئے آخر میں یہ لفظ کہتے چلیں کہ جو ویڈیو وائرل ہوئی اس میں ان کا یہ مدعا، یہ کہنا درست اپنی حد تک ہے، چونکہ یہ میڈیا کے حوالے سے جو کچھ ان کا سوچ رویہ تھا پبلک میں، یا انہوں نے یہ کہا کہ اس واقعے کی نوعیت مسجد میں رپورٹ کی حد تک تھی، تو اب اس کا تذکرہ جب پہلے آیا تو اس سے یہ صورتحال سٹرائک ہوئی اور وہ رخ بدل گیا۔ ایک تو ان کا یہ جواب آ گیا، دوسرا انہوں نے کہا کہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی نوعیت اتنی سنگین اور حساس اور بڑی اذیت ناک ہے، اس کے رد عمل کے طور پر میری گفتگو ہوئی ہے، نہ کہ کوئی میں نے خدا نہ خواستہ کوئی جہریت کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور ساتھ ان کا رویہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے تحمل سے
بردباری سے اور جو واقعہ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اگر اس کو ان کی جو حوصلہ شکنی ہوئی ہے یا ان کو دکھ پہنچا ہے تو اس کی بھی میں ان سے بھی معذرت خواہوں. اور جو لوگ سن رہے ہیں یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے آپ پھر اس کو سنیں گے تو یہ سب سے ہی اس لحاظ سے کہ کسی کی دل آزاری نہیں تھی، وہ ایک حق تھا، وہ ایک شکوہ تھا، وہ ایک دکھ تھا، وہ ایک صدماتی نوعیت تھی جس کا اظہار کیا گیا، نہ کہ کسی پر اٹیک کیا گیا، نہ ہی کسی کو ٹارگٹ بنایا گیا، نہ ہی کسی کو مسجد سے نکالنا مقصود تھا، اور نہ ہی کسی کے نکاح یا جنازے میں انکار سے کوئی نوعیت ان کی کو مسئلہ تھی. اس کا تذکرہ تھا کہ یہ ایسا حق بنتا ہے کہ لوگ یہاں تک آپ احساس نہ کریں کہ اتنی سنگینی ہو رہی ہے، مساجد ختم ہو رہی ہیں، بند ہو رہی ہیں، مدرسے لاشیں گرائی جا رہی ہیں علماء کی، اور پھر احساس اگر عوام میں نہیں ہے تو پھر یہ ایک تذکرہ ہم نے کیا. تو اس حد تک ان کا موقف بھی آ گیا اور ہم یہ حوالے کر رہے ہیں آپ عوام کے، حکام کے، جو لوگ پہلے دیکھ چکے ان کے بھی، اور یہ احساس بھی آپ میں اجاگر کر رہے ہیں کہ ان کے صدمہ، ان کا جو موقف تھا، جو احتجاج تھا، جس کی جو روح تھی ان کی بات کی کھڑے ہو کر جس پہ یہ معاملہ اب آیا، وہ ان کی ابھی بھی وہی ہے کہ اس بات کو فیل کریں، اس کا احساس کریں، اس درد کو محسوس کریں، اس کی نوعیت جو سنگینی ہے مذہب کی بھی، انسانیت کی بھی، اسلامیت کی بھی، اس کا احساس کیا جائے، نہ کہ ایک معاملے کو ایشو بنا کے ایک ویڈیو کو وائرل ہو جائے اور پھر دوسری، اور اب یہ آپ ہماری سن کر اس کو زیر بحث لائیں، بلکہ اصل جو بات ہے اس واقعے کی روح کو سمجھیں اور اس کا احساس کرتے ہوئے اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے. اسی پہ میں یہاں پہ جی کچھ اور کہیں میں گزارش یہ کرنا، دیکھیں بات جو احتجاج وہاں پہ شروع ہوا پاکستان کے اندر، مختلف سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ احتجاج کیا ہے. تو غزہ میں مرنے والے، کشمیر میں اس وقت مرنے والے جو ہمارے مسلمان بہن بھائی، تو ان کی ہمدردی کے لیے نکلے تھے یقیناً. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کرنا تھا، جو انہوں نے ایک ٹائم پوائنٹ دیا ہوا تھا وہاں سے لے کر انہوں نے ایک احتجاج کرنا تھا. اس مارچ کو یرغمال بنایا گیا، کئی گھنٹے طوالت اسے دی گئی مذاکرات کے نام پہ. پھر وہاں پہ قتل و غارت کا بازار گرم ہوا جس میں مسلمانوں کا خون بہا. ملک کی جو صورتحال تھی وہ بھی بڑی ابتر ہوئی، اس میں تشویش ہوئی. اور پھر دیکھیں کہ وہاں سے بات یہ چلی، پھر یہاں پہ بات آئی، احتجاج ہوا. احتجاج میں احتجاج ہم کس بات کا کر رہے ہیں، کن کے ساتھ ہم ہمدردی کر رہے ہیں، اور ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے. قوم کس طرف جا رہی ہے. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں اس سے قبل بھی جو یوٹیوبرز حضرات ہیں اور جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی آپ سرگرمیاں دیکھیں کہ جو بندہ درست سمت قوم کو لے کر جانا چاہے، اس کے جو ویوز ہوتے ہیں، اس کو دیکھنے والے جو ہوتے ہیں، اس سے سبق سیکھنے والے وہ کتنے لوگ ہوتے ہیں. اور اگر ایک بندہ فضول حرکتیں کر رہا ہے تو اس جانب لوگوں کا رجحان، اس جانب لوگوں کا جو ہے وہ تعداد کتنی بڑھ جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کی جو سوچ ہے، رویہ ہے، فکر ہے اور جو رویہ ہے، یہ اچھی قوم کا نہیں ہے، بڑا افسوسناک ہے. اس سلسلے سے میں یہ گزارش کروں گا والدین سب سے پہلے، پھر اس کے بعد جو اساتذہ ہیں اداروں کے، وہ بچوں کو تربیت کریں، نئی نسل کو تربیت کریں کہ نئی نسل جو اس نے اس ڈیوائس کے ساتھ، موبائل کے ساتھ، مختلف ایپس کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ کیا ہے، اس میں اپنا معیار اور اپنی فکر اور اپنی سوچ جو ہے وہ اسے درست رکھیں، مثبت رکھیں اور درست رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی بات ہو آپ کو کرنی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ ڈائریکٹلی اس سے کر لے. تو اگر یہ میرا خیال ہے کہ اگر اس معاملے کے بعد صداقت صاحب یا جو دیگر حضرات تھے میرے پاس بیٹھ جاتے وہ زیادہ بہتر تھا، لیکن انہوں نے سارے معاملے کو میڈیا کی نظر کر دیا. تو پھر یہ انہوں نے بھی مجھے مطلب اس بات پہ فورس کیا کہ آپ اپنا موقف دیں. یہ بات یہاں تک پہنچی ہے. باقی میرے دل میں ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ کریم انہیں بھی سلامت رکھے، آپ کو بھی سلامت رکھے، اور اللہ کریم اس قوم کو جو ہے وہ رائے راست پہ جو ہے وہ رکھے. جزاک اللہ خیر. آمین جی. آپ نے فیس ریڈنگ کر لی ان کی باڈی لینگویج، اور ہم نے بھی اس وقت ہم مسجد میں موجود ہیں اور رب تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہیں. ہماری نیت کا عمل دخل ہمیں یہاں بھی اور اگلی دنیا میں بھی اس کا جواب دہ ہونا ہے. اور ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو اس کلپ کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے، چونکہ میں نے بھی جواب دینا ہے اس رب تعالیٰ کو
جس کے ہاتھوں میں میری زندگی، پیدائش، جان اور میری آخرت ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی جو نشانیاں بتائیں ان کو سٹڈی کیجئے۔ میں آپ کو یہیں اسی کلپ میں یہ بتاتا چلوں کہ میں ان کو سٹڈی کرتا ہوں، تھوڑا سنتا ہوں، اس پہ توجہ دیتا ہوں اور اسی کے مطابق اپنا رویہ مینیج کرتا ہوں، اور قرآن پاک سے رجوع کرتے ہیں کہ ایسے وقت کے لیے ہمیں قرآن پاک نے کیا ہدایت دی ہیں۔ اس میں نفسیاتی، اعصابی، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک ایشو پر، ہر ایک معاملے پر انسانیت کا جو زندہ انسان کا تقاضا ہے، زندہ رہنے کا پیدائش سے قبر تک، عاقبت سے اور پھر آخرت تک، اس کا تمام مواد یا اس کا تربیت کا سلسلہ قرآن پاک میں دے دیا۔ تو ہم اس سے روشنی لیں، نہ کہ اپنے احساسات اور خیالات کو اور اپنی خواہشات کو اس کے تابع معاملات کو چلائیں۔ انہوں نے بھی بات کر دی کہ اس ڈیوائس کا مثبت استعمال کریں، اس کے مثبت پہلو پہ غور کریں، اور جس بات پہ ہم یہ ساری گفتگو کر رہے تھے اس کو بھی ہم نے سمیٹ دیا ممکن حد تک، اور ہم چاہیں گے کہ یہاں کمنٹ کرنے والے ہوش آواز سے اور اس روح سے کہ وہ ہم مسجد میں بیٹھیں، وہ بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ گفتگو مسجد میں ہو کر آپ تک پہنچ رہی ہے، مسجد میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی اللہ کے گھر جس کے حضور ہم نے قبر میں بھی جانا ہے اور پھر عاقبت میں آخرت میں اس کے حضور پیش ہو کر جواب دہ ہونا ہے، اور ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کے صدقے ہم مسلمان ہیں، اور ہم سے اللہ کی گفتگو قرآن کی وساطت سے جس نبی کے صدقے ہوئی اس کا فرمان کیا ہے، یہ سارا مد نظر رکھ کے اس ویڈیو پہ کمنٹ بھی کریں، اور اس کے اثرات بھی، اور جس معاملے پر انہوں نے بات کی، مرید کے ایک واقعہ جو حادثہ اور جو جہاں ابھی لاشیں بھی باقی ہیں ان کے کچھ معاملات، اور جو لاپتہ ہیں لوگ ان کے معاملات بھی باقی ہیں، یہ بھی سارا غور کیجیے گا، اور مجھے اب دیجیے گا پاکستانی زیر قبضہ جموں کشمیر کے آزاد کشمیر کہلائے جانے والے خطہ کے غربی جموں کے ضلع بھمبر کی تحصیل عثمانی میں اس وقت جسٹس راجہ سعید اکرم کمپلیکس کے بالکل ساتھ ملک متصلہ یہ جامعہ مسجد یا رسول اللہ سے میں چودھری فضل الرحمان عالی نیوز کے پلیٹ فارم سے اجازت چاہتے ہوئے اللہ حافظ۔